मुज़ाकरात आउट, मौलाना इन। पीटीआई का मुतहदा अपोजिशन महाज बनाने का मिशन शुरू। पीटीआई वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। उमर अयूब कहते हैं बानी की हिदायत पर जमहूरियत के फरोग के लिए मौलाना से मुलाकात की। कोई शिकायत है तो मेरे पास आएं, कहीं और जाकर चुगली न खाएं। वज़ीर आला सिंध, वज़रा या ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे करें। बिलावल भुट्टो का ताजरों से खिताब। और पीएफयूजे की कॉल पर पीका एक्ट की मुतनाज़िर तरमीम की मंजूरी के खिलाफ सहाफ़ी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में सहाफ़ी डी चौक पहुंच गए, पुलिस की रोकने की कोशिश। पीटीआई ने अमली तौर पर आज मुज़ाकरात खत्म कर दिए। पीटीआई फैसले पर नजरसानी करती है तो हम आइंदा का लाहे अमल पर गौर करेंगे। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि हुकूमती कमेटी अब भी कायम है। कमेटी 31 जनवरी तक पीटीआई के जवाब का इंतजार करेगी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, ओपोजिशन की गैर मौजूदगी की वजह से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन मेरे दरवाजे अब भी खुले हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था, आज हम कानून और आइन की रोशनी में जवाब देते। उम्मीद है ओपोजिशन स्पीकर से राब्ता करेगी। हमारी तरफ से यकतरफा बयान मुनासिब नहीं। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं। स्पीकर ने बर वक्त कमेटियों के इजलास मुनक्किद कराए, उनके शुक्रगुजार हैं। हमारे मुज़ाकरात कहीं और नहीं हो रहे। जहां भी मुलाकात या मुज़ाकरात होंगे सब अवाम के सामने रखेंगे। बानी पीटीआई ने बताया, अली अमीन की सिफारिश पर पार्टी सदारत तब्दील की। अली अमीन गंडापुर ने खुद कहा था, वर्कलोड ज्यादा है, नींद भी पूरी नहीं हो रही। सेनेट से मंजूरी के बाद पीका एक्ट में मुतनाज़िर तरमीम का बिल सदर मुमलिकत को इरसाल। सदर की तौसीक से बिल कानून बनकर नाफिजुल अमल हो जाएगा। सेनेट में आज पीका एक्ट में मुतनाज़िर तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया गया था। ऑपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के सामने खड़े होकर एहतजाज, सहाफियों ने वॉकआउट किया। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना था, पीका एक्ट में मुतनाज़िर तरमीम मुल्क को पीछे ले जाएगी। मुतनाज़िर तरमीम से सियासी इंतकाम में तेजी आएगी। एमएल वली खान ने कहा, पीका एक्ट के जरिए बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है, बिल की मुखालफत करते हैं। विफाकी वजीर राना तनवीर का कहना था, पीका एक्ट सोशल मीडिया को डील करेगा। मुआशरे में शर फैलाया जा रहा है, बिल से बेहतरी आएगी। ऑपोजिशन दिल से हमारे साथ है, महज तनकीद बराए तनकीद की जा रही है। अमेरिका का आला सतह सरमायाकारी वफ़द का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। ज़राए का कहना है कि वफ़द की क़यादत ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बीच कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के कई मुआहिदों पर भी दस्तखत किए गए। दौरे से सरमायाकारी, मुआशी और दो तरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान के लिए अच्छी और बड़ी खबर। सेनेटर फैसल वादा कहते हैं, टीवी शो पर बता दिया था ट्रंप कार्ड की बेहतर और मुस्बत हवाएं चलेंगी। कहा था पीटीआई को आखिर में उनके ट्रंप कार्ड पर मायूसी होगी। मुल्क के लिए रोनाल्डो का किरदार अदा करने वालों और एसआईएफसी को कौम सराहती है। जिसका जो क्रेडिट है वो उसको देना पड़ेगा। कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। फैसल वाडा ने एफबीआर के लिए गाड़ियों की खरीदारी का मामला सेनेट में उठा दिया। कहा, एफबीआर के लिए बड़ी गाड़ियों की बजाय कम बजट वाली छोटी गाड़ियां क्यों नहीं ली जा रही। कहा गया, गाड़ियां खरीदने का फैसला काबीना का है। 190 मिलियन पाउंड भी काबीना का फैसला था। 190 मिलियन पाउंड पर जेल हुई, अब गाड़ियों पर भी जेल होगी। मुल्की मईशत दरुस्तम की जानिब गामजन है। तमाम इशारे मस्बत हैं। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद मजीद बढ़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। हुकूमत पायदार मुआशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर गामजन है। कराची के ताजिरों के एजाज में जोहराना। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे लोग संजीदा ले लेते हैं। आप मजाक किया करें, लेकिन उनके साथ जो बर्दाश्त कर सके। जो मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। आरिफ अबीब का कहना था, पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत मसाइल का हल निकालना जानती है। हम सबको मुत्तहिद होना होगा।
تاجر برادری کے مسائل حل کر دیے تو اتنی مدد ملے گی جس کا سندھ حکومت تصور نہیں کر سکتی۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر جاوید بلوانی نے کہا کراچی پر توجہ دی جائے تو پورے ملک کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ وفاق میں بات کرتا ہوں کہ آپ کی کراچی پر توجہ کیوں نہیں؟ عقیل کریم ڈیڈی نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی ہمارے ساتھ ہیں۔ کراچی میں لوگوں کو ٹریفک اور انفراسٹرکچر پر کافی شکایتیں ہیں۔ نوجوان پر امن اور خوشحال مستقبل کی ضمانت ہے، ہمیں ان کی صلاحیتوں کا ادراک ہے۔ میں نے ہمیشہ نوجوانوں کی ترقی و بہبود پر توجہ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں دولت مشترکہ ایشیا یوتھ الائنس سمٹ سے خطاب، کہا وزیر اعظم نے قومی یوتھ کونسل ارکان سے حلف لیا، نمایاں کارکردگی کے حامل نوجوانوں میں ایوارڈ بھی تقسیم کیے۔ بلوچستان قلعہ عبداللہ میں خارجیوں کا چیک پوسٹ پر حملہ، سیکیورٹی فورسز کی بربخت جوابی کارروائی، حملہ ناکام بنا دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے 2 جوان وطن پر نثار، نائک طاہر خان، لانس نائک طاہر اقبال بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 خودکش بمباروں سمیت 5 خوارج مارے گئے۔ خارجیوں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرائی۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کا فورسز کو قلعہ عبداللہ میں سیکیورٹی پوسٹ پر حملہ ناکام بنانے پر خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت، جذبہ حب الوطنی اور بہادری کی تعریف۔ 26ویں آئینی ترمیم کی بنیاد ایک خط ہے۔ ایک خط نے پاکستان کے اندر نظام کو تبدیل کر دیا۔ امید ہے سپریم کورٹ کا فل بینچ اس کو سنے گا۔ معاملہ پاکستان کے عوام اور ملک کی بقا کے لیے حل ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کا تقریب سے خطاب، کہا قانون کی درست تشریح اور اس پر عمل سے ہی پاکستان کو ترقی کے مناظر پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے قوانین میں تبدیلی چاہے 26ویں آئینی ترمیم ہی ہو، آپ کو اپنے ارادوں سے مایوس نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کے 13 اور 16 جنوری کے احکامات واپس لے لیے۔ ایڈیشنل رجسٹرار نذیر عباس توہین عدالت کیس کا ریکارڈ کسٹم ڈیوٹی کیس سے منسلک۔ اٹارنی جنرل نے بینچ کو جسٹس منصور علی شاہ کی آرڈر چیلنج کرنے سے آگاہ کیا۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے، جو مقدمہ ہمارے دائرہ اختیار میں آتا ہے اس میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ کسٹم ریگولیٹر ڈیوٹی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے کہا عدلیہ کی آزادی کی فکر صرف چند کو نہیں سب کو ہے، جو کام کریں ڈھنگ سے کریں۔ کون سی قیامت آ گئی تھی، یہ بھی عدالت ہی ہے۔ جسٹس امین الدین نے کہا 13 جنوری کو آرڈر دیا کہ سماعت 27 جنوری کو ہوگی، پھر اچانک سماعت اگلے روز کے لیے کیسے مقرر ہو گئی؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا 3 رکنی بینچ سے ایک جج الگ ہو گئے، کیا وہ جج یہ آرڈر دے سکتے تھے کہ یہ کیس مخصوص بینچ کے سامنے لگے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کیا بینچ دوبارہ قائم کرنے کا اختیار اسی جج کے پاس تھا؟ کسٹم ڈیوٹی کیس کی غیر معینہ مدت کے لیے سماعت ملتوی۔ لندن میں شریف فیملی کے ارکان پر نامعلوم افراد کے حملے کے خطرے کا مقدمہ لندن کے چیرنگ کراس پولیس اسٹیشن میں درج کر لیا گیا۔ فیملی ذرائع کا کہنا ہے کہ میٹروپولیٹن پولیس نے 3 ہفتے قبل شریف فیملی کو خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ شریف فیملی پر حملوں کی بات برمنگھم سے برٹش پاکستانی ٹک ٹاکرز گروپ نے کی تھی۔ پولیس کی شریف فیملی کے ارکان کو خبردار رہنے کی ہدایت، شریف خاندان خبر کی تصدیق کے حوالے سے خاموش۔ سانگھڑ میں 3 افراد کے قتل کے بعد لاشیں رکھ کر دھرنا تیسرے دن بھی جاری، مقدمہ اب تک درج نہ ہو سکا۔ دھرنا ختم کرانے کی تمام کوششیں ناکام، شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند۔ گزشتہ شب پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکریٹری اطلاعات شازیہ مری دھرنے میں پہنچی، ورثاء کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی، کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، لاشیں دفنا دیں، آپ کی مرضی کے مطابق مقدمہ درج ہوگا۔ لواحقین کا ملزمان کے خلاف مقدمہ ہونے تک دھرنا ختم نہ کرنے کا اعلان۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کو وفاقی مجبور یونیورسٹی کا نام دیا جانا چاہیے۔ لگتا ہے یونیورسٹی تب درست ہوگی جب اردو کا نام یونیورسٹی سے ہٹا دیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا وفاقی اردو یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب، کہا عمارت کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے، طلباء کو جو اسناد کے نام پر لفافے دیے جا رہے ہیں وہ خالی ہیں، ڈگری پرنٹ کرانے کے پیسے نہیں تھے،
یہ یونیورسٹی لاہور میں ہوتی تو ہر سال تقسیم اسناد ہوتی۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اسلام آباد کے باغات، ایوان اور تنخواہیں صرف اور صرف کراچی کی دین ہے۔ دارالحکومت پاکستان کے وسائل کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے وسائل سے کوئی تعلق نہیں۔ جو 100% کما کر دیتے ہیں ان کا 1% بجٹ پر بھی حق نہیں۔ اس طرح تو گھر بھی نہیں چلتا، ملک اور صوبے کیسے چل سکتے ہیں؟ 5 مہینے سے پینشن سے محروم وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی کے ریٹائرڈ اساتذہ کا احتجاج۔ پریس کلب سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی، اساتذہ نے بیل آف ہوپ بجائی، مطالبات کی فہرست گورنر ہاؤس کے عملے کے حوالے کی۔ اساتذہ کا کہنا تھا یونیورسٹی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث 5 مہینے سے پینشن نہیں ملی، واجبات کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ شہر عقائد میں سردی کا زور ٹوٹ گیا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے شہر میں سردی کی نئی لہر کا کوئی امکان نہیں۔ کم سے کم درجہ حرارت 12 اور زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری رہے گا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں معمول سے کم بارشیں ہوئی۔ شہر عقائد میں آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ چیئرمین پی سی بی کی یو ایس اے کرکٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر سے ملاقات، باہمی سیریز کرانے کے پروگرام کو حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا امریکہ میں کرکٹ کے فروغ کے لیے پی سی بی بھرپور تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے کوچز کو پاکستان میں تربیت دینے کی پیشکش۔ یو ایس اے کرکٹ سی ای او کو چیمپئنز ٹرافی میچز دیکھنے کے لیے پاکستان آنے کی دعوت بھی دی۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی امداد بند کرنے کی تصدیق کر دی گئی۔ امداد بند ہونے سے کئی منصوبے رک گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے فیصلہ عارضی نوعیت کا ہے، تمام پروگراموں کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے تمام غیر ملکی پروگرام عارضی طور پر معطل کر دیے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹامی بروس کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ واضح کہہ چکے امریکہ اب آنکھیں بند کر کے پیسہ ضائع نہیں کرے گا۔ مصنوعی ذہانت کی دنیا میں ایک اور چیٹ باٹ آ گیا۔ چینی کمپنی کی ایپ ڈیپ سیک نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی۔ ایک ہفتے میں امریکہ میں چینی ایپ سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی گئی۔ امریکہ اور یورپ کی ٹیک کمپنیز نے سر پکڑ لیے، شیئرز نیچے آ گئے۔ چینی وزیر اعظم نے شاندار کامیابی پر ایپ کے مالک کو سراہا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے چین کا اے آئی چیٹ باٹ ایک ویک اپ کال ہے، میں اسے ایک مثبت اثاثے کے طور پر دیکھتا ہوں۔ امریکہ میں 1000 غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لے لیا گیا۔ ہزاروں کو ان کے آبائی وطن بھیجا جا رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے جن ملکوں نے اپنے غیر قانونی تارکین وطن کو واپس نہ لیا تو انہیں بھاری معاشی قیمت چکانا پڑے گی۔ پہلے غیر قانونی تارکین وطن کو روکنا تیسری ترجیح تھی، اب پہلا ایجنڈا ہے۔ ٹرمپ کا 6 جنوری حملہ کیس کی تحقیقاتی ٹیم کے خلاف ایکشن۔ امریکی میڈیا کے مطابق محکمہ انصاف کے درجنوں افسران کو ناقابل اعتبار قرار دے کر ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا۔ ٹرمپ نے فلوریڈا میں ارکان کانگریس سے خطاب میں اپنی جیت کو سیاسی زلزلہ قرار دے دیا۔ صہیونی فوج جارحیت سے باز نہ آئی، نصیرات کیمپ میں گھروں کو واپس جانے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی۔ گدھا گاڑی پر گھروں کو واپس جانے والے خاندان پر فائرنگ سے 5 سال کے بچے سمیت 2 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ وسطی غزہ میں بلڈوزر پر بم برسائے، ایک فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے شمالی غزہ میں امداد پہنچانے میں اب بھی دشواری کا سامنا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے حماس کے پاس 33 یرغمالیوں میں سے 25 زندہ ہیں، 8 ہلاک ہو چکے۔ بھارتی ریاست ہریانہ میں مشتعل ہجوم کے تشدد سے مسلمان نوجوان جاں بحق ہو گیا، 2 زخمی۔ یوسف نامی نوجوان ٹرک میں گائے اور ایک بچڑا لے جا رہا تھا، ہندو انتہا پسندوں نے حملہ کر دیا۔ بھارتی پولیس نے 10 افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ سربیا میں طلبہ اور کسانوں کا احتجاج، وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ سرب وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کرپشن کا اعتراف کیا۔ ہزاروں مظاہرین دارالحکومت بلغراد میں اہم چوراہے کی 24 گھنٹے تک ناکہ بندی کی۔ گزشتہ برس نومبر میں زیر تعمیر ٹرین اسٹیشن کی چھت گرنے سے 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا حادثے کی وجہ بدعنوانی تھی، تعمیر میں ناقص سامان استعمال کیا تھا جو 15 ہلاکتوں کا سبب بنا۔
بنگلہ دیش میں ریلوے ملازمین نے پہیا جام کر دیا. ہڑتال کے باعث 400 سے زائد ٹرینیں رک گئیں. لاکھوں مسافر رل گئے. ریلوے یونین کا کہنا ہے کہ پینشن اور اوور ٹائم کی ادائیگی کا مسئلہ حل ہونے تک ہڑتال ختم نہیں کی جائے گی. وزارت ریلوے نے بتایا ہڑتال کی وجہ سے اہم روٹس پر بس سروس کا آغاز کر دیا ہے. بنگلہ دیش میں ٹرین کے ذریعے یومیہ 2.5 لاکھ افراد سفر کرتے ہیں. اور گلگت کے ضلع غزر میں سرمائی کھیلوں کا انعقاد. دشکومن میں آئس ہاکی کے مقابلے. پونیا، لشکومن اور احمد کے لڑکوں اور لڑکیوں کی ٹیموں نے حصہ لیا. اختتام پر بچوں نے رقص پیش کر کے شائقین کے دل جیت لیے.